बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको इनसाइड न्यूज़ के इस स्पेशल एडिशन में खुशामदीद कहता हूं। इब्राहिम राय साहब अपनी ज़ाती मसरूफियत की बिना पर आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो आपको ज्वाइन ज़रूर करेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस चल रही है और नून लीग के अंदर जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से अपना अपना मौक़िफ़ रखती हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए और दूसरा धड़ा ये समझता है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम इलेक्शन कैंपेन कैसे चला पाएंगे। और नून लीग के ये धड़े कौन से हैं और किस किस्म की बयानबाजी इस वक्त की जा रही है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से, और अगर वो वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब के जो खदशात हैं इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त के अंदर हम रखेंगे। और फिर ये धड़े इस वक्त सोच क्या रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के बारे में अपना क्या ओपिनियन रखती है। आपको बता दें कि नून लीग के अंदर दो धड़े हैं। हमेशा से ये बात होती रही कि शहबाज शरीफ ग्रुप है और एक साथ साथ एक मरीम नवाज का ग्रुप है। शहबाज शरीफ साहब ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठकर वो सेटल डाउन हो चुके हैं। वो कहते हैं कि आपको जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो उसको छोड़ना शायद मुश्किल हो जाता है। यही हाल उन तमाम वज़रा का है जिन्होंने नवाज शरीफ के कैंप को खैरबाद कहकर शहबाज शरीफ के कैंप को ज्वाइन कर लिया, और उसकी बुनियादी वजह वो वजारतें हैं, वो पावर है जिसे वो एंजॉय कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी वजह नवाज शरीफ के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में माजी के बयानात मौजूद हैं। वो आदत है जो आदत जाती नहीं है, और शायद लोग नून लीग के जिन्होंने माजी में जब जनरल बाजवा के बारे में नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर तकरीरें किया करते थे तो पाकिस्तान में नून लीग के लोगों के हालात ख़राब हो जाते, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता, उन्हें जेल में फेंक कर उनसे तरह तरह के सवालात किए जाते। एक प्रेशर था और एक कंट्रोल्ड नून लीग को करने की कोशिश की गई। उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब को अपने बयान पर उसे रिविज़िट करना चाहिए, रुजू करना चाहिए, और इस किस्म के अगर वो बयानात देंगे तो सारी जो परेशानियां हैं वो नून लीग की क़यादत को, जो पाकिस्तान में सेकंड टियर है, उसे उठानी पड़ती है। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर सिर्फ बयान देते हैं। तो अब ये वही लोग हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के कैंप को ज्वाइन कर लिया। अब अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए तो ये पुरानी आदत जो है ना वो जाएगी नहीं। तो इसीलिए ये जो बार बार कहा जाता है ना कि इनके नाम पर क्रॉस लगा हुआ है, और इस हवाले से मुतअद्दिद किस्म के बयानात भी आपको नून लीग के अंदर से लोग जो हैं वो देते हुए नजर आएंगे। अब आ जाते हैं धड़े जो इस वक्त शहबाज शरीफ और नून लीग यानी मरीम नवाज के ग्रुप के हैं। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ख्वाजा आसिफ साहब, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह इस वक्त शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के हामी भी हैं, और ये उस ग्रुप में हैं क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि भाई हमें अब क्या ज़रूरत पड़ी है, वजारतें चाहिए थी, नून लीग के अंदर हम मौजूद हैं, हमारा कौन सा कोई हमारी रिश्तेदारी है नवाज शरीफ साहब से। एक ताकत का, एक इक़्तिदार का, एक वजारतों का रिश्ता है और उसी को हम लेकर चल रहे हैं, और वो हमें नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में शहबाज शरीफ की शक्ल में मिल रहा है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी वो भी समझते हैं कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ बेहतरीन ऑप्शन है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम जो है दोबारा उस कश्ती में सवार हों। तो ये एक बुनियादी वजह है और जिसके ऊपर नून लीग जो है वो तकसीम का शिकार हमें नज़र आती है। अब हम आ जाते हैं जी दूसरे ग्रुप में। मरीम नवाज, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, तलाल चौधरी और खुर्रम दस्तगीर, ये नवाज शरीफ की वतन वापसी के बहुत ज़्यादा हामी हैं। आपको याद होगा कि जवेद लतीफ़ साहब ने ऐसे हालात में जब एक दफ़ा वो जेल भी जा चुके हैं, पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दायर हुआ। मेरी उनसे ख़ुद अदालत के अंदर मुलाकात हुई जब उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक बयान दिया कि अगर मरीम को कुछ हुआ तो आप पाकिस्तान खप्पे का नारा हम नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही डाई हार्ड किस्म के वर्कर अगर इसे कहें नून लीग के हैं, और कतई नज़र इससे कि उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है या वो इमरान खान के बारे में किस तरह के झूठ बोलते हैं या पीपल्स पार्टी के बारे में किस किस्म का ओपिनियन रखते हैं, लेकिन वर्कर्स इसी तरह के होने चाहिए। वो अगर उनका लीडर कहे कि दिन है तो वो कहें जनाब बिल्कुल दिन है, चाहे बेशक रात हो, और अगर रात हो और वो से कहे कि ये दिन की रोशनी है तो उसकी हाँ में लाते जाएं। तो वर्कर इसी किस्म के होते हैं। तो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, तलाल चौधरी, बाकी लोग जो हैं ये बड़े डाई हार्ड किस्म के लोग हैं जिन्होंने तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अब ये हामी हैं
کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے، اور ان کے اس حامی ہونے کی نا ایک اور بھی بڑی وجہ ہے، ان کو شاید وہ مقام نہیں مل سکتا شہباز شریف کی کیمپ کے اندر جو انہیں مریم نواز کے کیمپ میں ملا ہے۔ نواز شریف کے کیمپ میں جو انہیں مریم نواز کی وجہ سے مقام ملتا ہے، تو اس لیے یہ لوگ حامی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئے۔ اب آ جاتے ہیں جی خدشات کے اوپر۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے نام پر کیا کراس لگا چکی ہے؟ کچھ دن پہلے ایک انٹرویو ہوا ہے جی خواجہ آصف صاحب کا، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کہی کہ کبھی بھی ان کے نام کے اوپر کراس نہیں تھا، اس وقت بھی جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد بھی۔ وہ ایک تاثر اور ایک جو امپریشن کریٹ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کسی اور نے کیا، اور پاکستان کی عدلیہ کا اس میں ہاتھ تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب کی نا باتوں میں بہت زیادہ تضاد اس لیے بھی پایا جاتا ہے کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں اس قسم کے بیانات دے کر نواز شریف کو ان ڈیفیکلٹ سپاٹ جو ہے انہوں نے دھکا دے دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ اگر پاکستان کی عدلیہ جو موجودہ عدلیہ ہے، اگر ان حالات میں نواز شریف پاکستان میں آئے تو یہ جو گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہوگی۔ اس پر ان سے سوال بھی کیا گیا کہ جب تک شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ جب تک گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ ہے وہ نواز شریف کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اس قسم کے بیانات دے کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے نا، وہ نیکی نہیں کی۔ اگر آپ نے کوئی واردات ڈالنی تھی، کچھ کروانا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، تو آپ خاموشی سے کروا لیتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب گڈ ٹو سی والی عدلیہ جو ہے وہ موجود ہے، اس وقت تک نہیں آئیں گے، تو آپ نے پوزیشن پہلے بھی خیر مشکوک تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، لیکن یہ بیان دے کر مزید اسے مشکوک بنا دیا۔ کیا عدلیہ کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویسے تو بڑے دبنگ ہیں، خطوط لکھتے ہیں، تو ایک خط اور بھی لکھ ڈالے نا، کہیں کہ یہ جو بیان جاری کیا گیا ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، میں اس کی قطعاً بھی جو ہے وہ تائید نہیں کروں گا، اور عدلیہ کے بارے میں اس قسم کے بیانات دینا جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ دوبارہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میرا البتہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب تک عمر عطا بندیال اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے، تب آئیں گے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرسی پر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کھیل کھل گیا جی سامنے، اور کھیل یہ کھل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جج جس سے انہیں کسی قسم کا ریلیف مل سکتا ہے وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اور آپ کو ویورز یہ نہیں بھولنا چاہیے، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کا ایک چھوٹی عدالت کا فیصلہ آیا جو مدر آف آل ڈیسیژنز تھا، اور اس فیصلے نے تمام تدبیریں، تمام جو پلاننگ تھی اسے ریورس کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہی حالات جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے روتے ہوئے کہا کہ جناب اگر آپ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو کون کروائے گا؟ یہاں پر جج زیبا صاحبہ کی عزت تھی، ان کی عزت جو ہے عدالت کی وہ عزت تھی، ان کے بارے میں کوئی اگر آپ بات کہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ہم ٹی روم میں بیٹھے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے فیصلے نہیں ہونے دیں گے۔ 4 محاذوں پر عمران خان کے خلاف جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر فیصلے اگر آ گئے، جیسا کل ایک فیصلہ آیا، تو یہ ایک مشکل خبر ہوگی نواز شریف کے لیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی ریلیف جو ہے وہ نواز شریف کو نہیں دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریلیف دیا مریم نواز کو، اور بار بار یہ کہا کہ نیب اگر خود بھی کہے کہ جناب مریم نواز اگر خود بھی کہیں کہ جائیداد میری ہے، تب بھی یہ نیب کو ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ جائیداد ان کی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کاغذ آپ کو پیش کرنے پڑیں گے عدالت کے اندر، اور وہ کس قسم کا بھونڈا مذاق پاکستان میں انصاف کے ساتھ کیا گیا، اب اسی کو پریسیڈنٹ بنا کر نواز شریف صاحب کو کیا ریلیف ملے گا، اس کے اوپر بہت سارے ifs and buts ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں۔ اب ویورز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے اپنے حلقے، اور اس کے اوپر کچھ خبریں بھی پاکستان کی میڈیا پہ شیئر ہوئی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ایک خلیج جو ہے ابھی بھی قائم ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ نا جی، کوئی ایک بل سے بار بار تو نہیں ڈسا جا سکتا۔ ان کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ماضی میں بھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد احسان فراموشی یہ بھی کی کہ جنرل باجوہ نے ان کو ملک سے نکالا، لیکن وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے رہے۔ تو احسان فراموش عمران خان نہیں تھا، احسان فراموش نواز شریف ہے جس نے جنرل باجوہ کا نام لیا۔
ہاں ایک انہوں نے احسان ضرور کیا ہے. جب مریم سے یہ پوچھا گیا نا کہ آپ ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہونے دیتے, تو انہوں نے کہا جی ہم کیوں کہیں. یہ انہوں نے احسان ضرور کیا, کورٹ مارشل کا نام مطالبہ کیا, ہونا تو خیر بہت دور کی بات ہے. وہ جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے اس کے حوالے سے ضرور وہ جو بات کرتے ہیں. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ایک ابھی بھی اعتماد کی فضا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اور پاکستان کے جو اتحادی ہیں وہ کیوں, پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی وہ کیوں چاہیں گے کہ چوتھی بار نواز شریف کو پاکستان ہم لے کر آئیں اور انہیں وزیر اعظم بنائے. یعنی آصف علی زرداری صاحب کی زندگی کتنی ہے, انہوں نے خود یہ کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت ایک پوری رسہ کشی جو ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان میں اس معاملے کو لے کر, اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو عین ممکن ہے کہ انہیں جیل جانا پڑے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور عدلیہ کو اپنا کردار جو ہے وہ ریورس کرنا ہوگا. آپ نے متعدد بیانات جو ہیں وہ یار صادق صاحب کے بھی سنے ہوں گے, جنہوں نے کہا کہ نواز شریف کو وطن واپسی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. یہ بیانات کیوں دلوائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کھیل سے باہر ہو جاتے ہیں نا, اور 4 برس ہو گیا کہ آپ کھیل سے باہر ہیں, تو اس کے بعد حالات مشکل ہو جاتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنا سروائیول یا ریوائیول کر سکیں. سروائیول تو خیر آپ نے کیا ڈیل کر کے, لیکن ریوائیول بہت مشکل ہوگا. آج کی پاکستان مسلم لیگ نون اور آج کا 2023 کا سیاسی منظرنامہ وہ نہیں ہے جو 2019 کا تھا, یا اس وقت کا جب جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک پیج پر عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے تھے, اور ان کی بنیادی وجہ پنجاب میں اپنی مرضی کا بندہ لگوانا تھا. پھر ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا اور زمینوں کے معاملات, یہ تمام چیزیں کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں تو حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے. خواجہ آصف کا بیان, گڈ ٹو سی یو کی عدلیہ, اور پھر یہ جو ایاز صادق صاحب کہتے ہیں نا کہ سوچ سمجھ کر, وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ایاز صادق صاحب یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب ساڈے تے نہ رہنا, اور کل کو کچھ ہوا کیونکہ ڈیل آگے بڑھ نہیں رہی. جو کنفرمیشنز تھی, جن باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ آگے پہنچی نہیں ہے, اس پر ابھی بھی ایک ڈیڈ لاک موجود ہے. اسی لیے نون لیگ کے لیے شاید یہ فیصلہ کرنا کہ انہیں اپنے محبوب قائد نواز شریف کو پاکستان بھیجنا ہے, یہ وہ فیصلہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ فیصلہ اتنا آسان ہوگا, اور اس فیصلے کو کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور سے سگنل آنا ابھی بھی باقی ہے. نون لیگ کے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک گرین سگنل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو آنے کا نہیں دیا. نون لیگ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرین سگنل اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ نواز شریف کا مقابلہ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا, بلکہ ان کا مقابلہ اپنے آپ سے بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے, جس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھ دی کہ ابھی بھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ موجود ہے کہ یہ شخص اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے گا. اور پھر موجودہ آرمی چیف کے بارے میں اگر کوئی بات کہی گئی, جب ان کی مرضی کی ڈیل نہیں ملتی تو پھر حالات کس طرف جا سکتے ہیں. اور ویورز, دوسری بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے, ابھی بھی پاکستان میں عمران خان وہ طاقت ہے جسے ابھی بھی توڑا نہیں جا سکا, گرایا نہیں جا سکا, اور ہر گزرتا دن ہر فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے, ہر سروے عمران خان کے حق میں آتا ہے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف مقابلہ کرے گا تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے, اور نواز شریف کا نام ضرور استعمال کریں گے شہباز شریف صاحب. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا, نواز شریف کا نام جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے, نواز شریف کو یاد بھی کیا جاتا ہے, ان کے پروجیکٹس کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن جو نون لیگ کے شہباز شریف صاحب کا جو دھڑا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کے ابھی پاکستان آنے کی ابھی بھی جو خبر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں آئی, اور جب تک وہاں سے پیغام نہیں آئے گا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان شاید نہیں آئے. کیونکہ دیکھیں سیاست کے اندر جب آپ نے کمزور دھڑے بنانے ہوتے ہیں نا, اور یس سر وہ آپ کے پاس ایک موجود ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ایک ایسے شخص کو پاکستان آنے دیں جو کسی وقت بھی انہیں آنکھیں دکھا سکتا ہے. تو اسی لیے کراس کی بات جو ہے وہ بار بار کی جا رہی ہے. ایاز صادق کی گفتگو کو نواز شریف صاحب کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, چونکہ اسی لیے مریم نواز بھی پاکستان واپس آ گئی, باقی لوگ بھی, زرداری صاحب اس وقت دبئی میں بیٹھے ہیں اور آئندہ نگران حکومت کے سیٹ اپ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن فیصلہ کیا ہوگا جب تک گرین سگنل نہیں ملتا, نواز شریف کبھی بھی جیل نہیں جائیں گے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پہ اتریں, لینڈ کریں تو سیدھا جاتی عمرہ جائیں اور اپنے آنے کا
جو ہے اعلان کریں, جشن منائیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آئیں گے تو الیکشن جو ہے ان کی پلیٹ میں رکھ کر, یعنی جیت جو ہے ان کی پلیٹ میں رکھ کر ان کے سامنے رکھ دی جائے گی. یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. ویورز, یہ شو تھا آج کا انسائیڈ نیوز کا اسپیشل ایڈیشن. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ابراہیم راجہ صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.